सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। तेरे आने की बदौलत ये हयात बन रही है, तेरे आने की बदौलत ये हयात बन रही है। कहीं दिन निकल रहा है तो कहीं रात बन रही है। ना तरीका बंदगी का ना सलीका जिंदगी का, तेरे नक्शे पा पे चलकर मेरी ज़ात बन रही है। और ना ही तर्ज कुछ बयां का ना ही लफ्ज़ का हुनर है, तेरी बात कर रहा हूँ मेरी बात बन रही है। मैं हकीर मैं निकम्मा, मैं फ़कीर मैं निकम्मा, तेरे नज़रे करम के दम से मेरी बात बन रही है। इन अल्फाज के साथ नहायत ही अदब से मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ निज़ामी साहब हुजूर आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। सुभान अल्लाह। अल्लाहु 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। थोड़ी सी आवाज़ इसकी खोल दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मोहतशम मासूम आमना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहर बार में उनके हुज़ूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत अहले इस्लाम अहले ईमान के माथे का झूमर पीर तरीक़त हामी शरीयत हुज़ूर सैयदी व सनदी मुशफ़क़ी व मुहसनी हज़रत क़िबला आलम जनाब ख्वाजा नवीद हुसैन नक़शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया करम हमारे सरों पर हमेशा कायम व दायम रखे। आमीन। ज़ीवकार दोस्तों बुज़ुर्गों संगियान तरीक़त हामिलीन की अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़ कायनात का एहसान अज़ीम है कि उस मालिक कायनात ने हमें अपनी यादों की दौलत से नवाजा। इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कायनात रब ज़ुल जलाल ने जो बनाई है, इसका ज़र्रा ज़र्रा हमें उस खुदा की जानिब दावत पेश करता है और अपना रुख उस हकीकी मालिक की तरफ मोड़ने का हमें मौका और तबलीग करता है। हज़रत इमाम मोहम्मद शाफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि उस अल्लाह के होने की दलील क्या है कि रब की ज़ात मौजूद है। तो अल्लाह वालों का अंदाज़ बड़ा सादा सा होता है। फरमाने लगे खुदा की होने की सबसे बड़ी दलील शहतूत का पत्ता है। उसने कहा पता रब का बताना है और दलील एक पत्ते की दे रहे हैं। फरमाया इसी पत्ते पर गौर करो, ये शहतूत का पत्ता, इसको रेशम का कीड़ा भी खाता है, इसको हिरन भी खाती है, इसको जो है वो बकरी भी खाती है। बकरी खाए मेंगनी बनती है, इसको शहद का जो है रेशम का कीड़ा खाए नरमो नाजुक रेशम बनता है, और अगर इसको हिरन खाए कस्तूरी बनती है। कि अगर अल्लाह की ज़ात मौजूद ना होती
تو ایک ہی چیز سے ایک ہی پروڈکٹ تیار ہونی چاہیے تھی. یہاں پر چیز ایک ہے، پروڈکٹس کئی اقسام کی پیدا ہو رہی ہیں. پھر ماننا پڑے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو خدا کی ذات کا ہی منکر تھا. آپ نے اس کو بے بہا دلائل دیے مگر وہ ماننے کو تیار نہ ہوا. آخر کار آپ نے اس سے پوچھا کہ میاں تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تجارت کرتا ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہوں. کہا کبھی سمندری سفر کا موقع ملا؟ کہا میرا تو کام ہی یہی ہے. کہا کبھی ایسا ہوا ہو کہ تو کسی منجھدار میں پھنس گیا ہو اور جب تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو اس وقت تیرے دل کے اندر یہ خیال آیا ہو کہ کوئی تو ہوتا جو مجھے بچا لیتا؟ کہا یہ بارہا مرتبہ ہوا ہے. کہا وہ جو تیرے دل میں آتا ہے نا کہ کوئی تو ہوتا جو مجھے بچا لیتا، کہا جس نے تجھے بتایا ہے اسی کو ہم رب ذوالجلال کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو میں نے بڑے بڑے آئمہ کی بات کی ہے. ایک سادہ سی عورت تھی، چرخہ جو ہے وہ چلایا کرتی تھی، چرخے سے وہ سوت بنایا کرتی تھی. اس سے کسی نے خدا کے ہونے کی دلیل مانگی تو اس نے کہا کہ میرے رب کے ہونے کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ جو چرخہ میں چلاتی ہوں جب تک میں اس کو چلاؤں نہ یہ چلتا نہیں، جب تک اس کو گالا نہ دوں یہ سوت بناتا نہیں. کہا جب ایک چھوٹا سا چرخہ کسی نہ کسی چلانے والے کا محتاج ہے تو یہ جو کائنات کا اتنا بڑا چرخ چل رہا ہے یہ رب کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کو جہان کبیر کہا جاتا ہے. کہا رب ذوالجلال نے جہان کبیر کا عکس جو ہے وہ جہان صغیر کی صورت میں بنایا. کہا وہ کیسے؟ میں یہ جو کل کائنات تم دیکھ رہے ہو یہ جہان کبیر ہے. اور کہا جو حضرت انسان ہے یہ اس کا خلاصہ یہ جو ہے وہ جہان صغیر کی صورت میں موجود ہے. کہا جہان کبیر کو دیکھو، اتنی بڑی کائنات ہے. کہا یہ وجود انسانی یہ جو ہے وہ جہان صغیر ہے. کہا اس جہان کبیر کے اندر درخت اگتے ہیں. اور کہا جو جہان صغیر ہے یعنی حضرت انسان ہے اس کے جسم پر بال اگتے ہیں. کہا اس جہان کبیر کے اندر پتھر ہیں اور اس جہان صغیر کے منہ میں رب نے یہ دانت رکھ دیے ہیں. کہا یہ جو جہان کبیر ہے اس کے اندر بارشیں برستی ہیں. اور کہا حضرت انسان جو اس جہان کبیر کا خلاصہ ہے کہا اس کو پسینہ آتا ہے. کہا جو جہان کبیر ہے اس میں رب کا عرش عظیم ہے. اور کہا اس کی جھلک اگر جہان صغیر میں دیکھنی ہوگا وہ بندہ مومن کا دل ہے. سبحان اللہ. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قلب المؤمن عرش اللہ. کا جو بندہ مومن کا دل ہوتا ہے یہ خدا کا عرش ہوتا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کریم نے جو عرش اعظم بنایا اب اس کے بنانے کی کیا حکمت ہے، اس کی حیت کیسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس موضوع پہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رب ذوالجلال کا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ، اس عرش عظیم کا رب کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص تعلق ضرور ہے جس کی وجہ سے اس کو رب کا عرش کہا جاتا ہے. قرآن کے اندر تو صرف اتنا سا بتایا گیا الرحمن علی العرش استوا. کہا کہ رب رحمان نے اس عرش پر استوا فرمایا. رب نے صرف اتنا سا بتایا. اب یہ استوا کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے. متشابہات اس کو کہتے ہیں جس کا مطلب سمجھ نہ آتا ہو مگر اس کو ماننا ضروری ہو. لہٰذا ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ استوا سے مراد کیا ہے، مگر یہ بات واضح ہے کہ یہ جو عرش عظیم ہے اس کا اس رب ذوالجلال کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص تعلق، کوئی خصوصیت اس میں ہے. جیسے بیت المعمور ہے، بالکل زمین کے اوپر جو بیت اللہ ہے، جو رب کا گھر مکہ شریف ہے. کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے جس کا فرشتے بھی طواف کرتے ہیں. اس بیت المعمور کا بھی کوئی نہ کوئی خاص وصف ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے
کوئی نہ کوئی رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پھر ایک یہ اس روئے زمین پر رب کا گھر بیت اللہ شریف ہے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کیسا عجیب گھر ہے کہ جس میں گھر والا کبھی آیا ہی نہیں. کہا گھر کیسا ہے کہ گھر والا کبھی اس میں آیا ہی نہیں. کہا ایک میرا دل ہے جس میں وہ کبھی گیا ہی نہیں. کہا اس گھر میں وہ کبھی آیا نہیں اور اس دل سے کبھی وہ گیا نہیں. کہا اس دل کے اندر ہمہ وقت اس خدا کے جلوے اور اس کی تجلیات کا جو ہے وہ عکس رہتا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم دو عرشوں کی یہاں پر بات کر رہے ہیں. ایک ہے وہ عرش عظیم اور ایک ہے بندہ مومن کا دل. یہ عرش عظیم اور یہ بندہ مومن کے دل، ان کا آپس میں بڑا خاص تناسب ہے. احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کے اندر یہ ساری چیزیں واضح طور پر موجود ہیں کہ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جن کو حاملین عرش کہتے ہیں، ان کی تعداد 4 ہے. اور اس دل کے اوپر غور کریں، یہ 4 عناصر سے مل کر بنا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. 4 عناصر ہیں جن سے یہ بنا ہے. اس عرش عظیم کو اٹھانے والے 4 حاملین عرش ہیں، 4 فرشتے ہیں. اب آئیے، یہ جو دل ہے اس کو جو اٹھانے والے ہیں، اس کو جو عروج تک پہنچانے والے ہیں، وہ بھی 4 چیزیں ہیں. ایک ہے علم، دوسری ہے قدرت، تیسرا ہے ارادہ، چوتھا ہے کلام. پھر خاص ایک اور تناسب دیکھیں. جو حاملین عرش ہیں، باقی فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان 4 فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. ان کو ہمہ وقت خدا کی تحلیل، خدا کی تسبیح اور اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان کو کسی چیز کی خبر بھی نہیں ہے. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں جس طرح سے وہ حاملین عرش اپنی ساری توجہ رب کی ذات کے اوپر مرکوز کیے ہوئے ہیں، کہ اگر یہ بندہ مومن کے دل میں یہ جو 4 صفات پیدا کی گئی ہیں، ایک علم، دوسری قدرت، تیسرا ارادہ اور چوتھا کلام، کا جب ان 4 چیزوں کا تعلق، ان 4 چیزوں کی توجہ ان فرشتوں کی مانند صرف رب کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اس وقت وہ بندہ مومن کا دل پھر دل نہیں رہتا بلکہ رب اس کو اپنا عرش عظیم بنا دیتا ہے. فرمایا علم کا جب علم کا معلوم اللہ بن جائے، جب ارادہ ہو مراد رب بن جائے، جب کلام ہو تو ذکر خدا بن جائے، اور جس وقت قدرت ہو تو حاصل وہ رب ذوالجلال بن جائے. کہا جب یہ ان صفات کی کثرت اس کی وحدت میں گم ہوتی ہیں، اس وقت بندہ مومن کا دل عرش عظیم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر آئیے حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں، کہا عرش عظیم وہی ہے جو رب کا عرش عظیم ہے، عرش اعظم ہے. کہا وہ رب کا عرش اعظم ہونے کے باوجود خدا کی معرفت سے خالی ہے، اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں ہوئی. مگر کیا قسمت ہے بندہ مومن کے دل کی، اس کو رب کی ذات کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور کہا جب بندہ مومن کے دل کو خدا کی ذات کی معرفت نصیب ہو جائے، پھر یہ ایسا عرش بنتا ہے کہ وہ عرش بھی اس کو سلامیاں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میں شاید آپ لوگوں کی عقل سے ماورا باتیں کر رہا ہوں، آج صرف انہی کو سبق سنانا ہے، اور انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے اور ان کی نگاہوں سے آپ بھی فیض یاب ہوں گے. حضرت شیخ اکبر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آج فتوحات شریف میں یہ کچھ تازہ مطالعہ کیا تو یہ لنگر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں.
حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں جو بندہ مومن کا دل ہوتا ہے کہ اس کی شکل پر غور کریں تو یہ غنچہ کی شکل ہوتی ہے، یعنی کہ کلی جس کو ہم کہتے ہیں، جو بھی پھول نہیں بنا ہوتا۔ کہ شام کے وقت دیکھو گلاب کے پودے کے اوپر کلی نکلی ہوئی ہے جو ابھی کھلی نہیں ہے۔ کہ صبح کے وقت جب نسیم صبح چلتی ہے یہ کلی کھلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ غنچہ پھول بن جاتا ہے، اس کے اندر جتنی کلیاں ہوتی ہیں وہ کھل کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ کہا جو بندہ مومن ہے جب اس کے دل کے اندر علم اور جو دوسری صفت قدرت ہے، تیسری صفت جو ارادہ ہے، چوتھی صفت جو کلام ہے، کہا یہ اس بند کلی کی مانند ہوتی ہے، مگر جب اس بند کلی کے اوپر اس نسیم صبح کی مانند کسی شیخ کامل کی نظر پڑتی ہے وہ غنچہ پھر پھول بن جاتا ہے۔ کہ اب جو بندہ مومن کا جو کلام ہے، بندہ مومن کو جو ارادے ہیں، بندہ مومن کا جو علم ہے، کہ یہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ عروج حاصل کرتا جاتا ہے۔ پھر یہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک شخص بستان کے قریب ایک علاقے میں رہتا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میں نے خدا کے عرش کو کندھا دیا ہوا ہے۔ وقت کے علماء کے پاس جاتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ علماء فرماتے ہیں تمہارے اس خواب کی تعبیر بایزید بسطامی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ شہر بسطام کی جانب رخ موڑتا ہے۔ جب بسطام کی گلیوں میں پہنچا کیا دیکھا؟ ایک جنازہ آ رہا ہے اور ایک ہجوم ہے، سارا شہر کشاں کشاں چل رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ وہ تو تعبیر پوچھنے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ جس کے پاس میں اپنا سوال لے کر آیا تھا وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے، چلیں اور نہیں تو میں ان اللہ والوں کے جنازے کو کندھا دیتا ہوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سن کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جب اس صاحب نے اپنا کندھا حضرت بایزید بسطامی کے جنازے کو دیا، حضرت بایزید بسطامی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا اے بندے یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے کہ میرے دل کو رب نے اپنا عرش بنایا ہوا ہے۔ کہا تو نے میرے جنازے کو کندھا دے کر حقیقت میں خدا کے عرش کو کندھا دے دیا۔ اور پھر ان اللہ والوں کی شان اور ان کی عظمت اپنوں کی زبانی کیا غیروں کی زبانی بتاتا ہوں۔ سعودی عربیہ کا جس کو وہ اپنا شیخ الاسلام مانتے ہیں، عبداللہ عثیمی، اس نے ایک شرح بخاری لکھی ہے۔ اس نے اس کے حاشیہ پر علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ بسطام شہر کی آب و ہوا، اس کے اندر کیا برکتیں رب نے رکھی ہیں۔ شہر بسطام میں کہا کوئی جو بھی عشق مجازی میں مبتلا ہو، اور سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں، کہا کوئی کسی بھی عورت کے عشق میں مبتلا ہو، کہا بس اس کو بسطام کی گلیوں میں لے جاؤ۔ کہا بایزید بسطامی کی گلیوں میں رب نے اتنا فضل اور اپنا کرم کیا ہوا ہے، جو اس کی گلیوں میں داخل ہوتا جاتا ہے اس کو عشق مجازی سے نجات مل جاتی ہے، خدا کا عشق سے نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی کیا بات ہے، صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کا فیض اس طرح سے تقسیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور پوری دنیا میں یہ حضرت بایزید بسطامی کا شہر بسطام ہے جہاں پر آج تک کسی بھی مرد کا کسی عورت کے ساتھ کوئی افیئر کا کیس آج تک نہیں بن سکا۔ یہ وہ مرد کلندر کا شہر ہے کہ جس کے دل کو رب نے اپنا عرش بنا دیا تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب آئیے حضرت شیخ اکبر علیہ رحمہ آگے ایک بڑی لطیف بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن آج اس رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں بھلا؟
اگر یاد ہے تو کہہ دے 4. مگر قیامت والے دن کہا اللہ کے عرش کو اٹھانے والوں فرشتوں کی تعداد ڈبل ہو جائے گی. قرآن کے اندر یہ موجود ہے. 8 فرشتے قیامت والے دن اس کو اٹھائیں گے. دوسری طرف وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا جو بندہ مومن ہے جب یہ جنت میں جائے گا، اس کی یہ جو 4 صفات ہیں، کون سی؟ علم، کلام، ارادہ، قدرت. کہا رب ان کو بھی ڈبل جو ہے وہ ترقی دے دے گا. مثلا دنیا کے اندر ہر بندہ علم غیب نہیں جانتا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کے نیک بندوں کا جو علم غیب مانتے ہیں وہ رب کی عطا سے مانتے ہیں، نہ ان کا ذاتی مانتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ رب کے برابر ان کا علم مانتے ہیں. تو یہ شرک نہیں ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ ہم ہرگز ان کو نہیں ملاتے. رب جتنا ان کو چاہتا ہے رب ان کو علم غیب دیتا ہے، مگر دنیا کے اندر کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا. مگر جنت کے اندر ہر جنتی کے پاس علم غیب ہوگا. پھر جنت کے اندر جو بھی جنتی جائے گا، یہاں دنیا کے اندر جو اس کے ارادے تھے کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس میں کامیابی سمیٹ لیتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو پاتا کامیاب. مگر جنت کے اندر وہ جو بھی ارادہ کرے گا، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا مظہر بن جائے گا بندہ مومن جب قبر میں جائے، جب جنت کے اندر جائے گا. کہا جو بندہ مومن جنت کے اندر چلا جائے گا اس کی یہ 4 صفات ان کو رب ترقی دے دے گا. علم غیب بھی اس کے پاس ہوگا، ارادے بھی کامیاب ہوں گے، قدرت بھی ہوگی، جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چاہے گا وہ حاصل کر لے گا. کہا اگر کوئی بندہ مومن دنیا کے اندر ہی اتنی کوشش کر لے کہ وہ اپنے علم کا تعلق خدا کی ذات کے علاوہ ہر چیز سے توڑ دے، کہا اپنے ارادوں کو خدا کی ذات کے علاوہ ہر شے سے توڑ دے، کہا اپنی قدرت کو اللہ کے علاوہ ہر شے سے توڑ دے، کہا اپنے کلام کو، اپنی زبان کو خدا کے ذکر کے علاوہ کہیں پر بھی مصروف نہ رکھے، کہا یہ کرم نوازیاں تو رب دنیا کے اندر ہی فرما دیتا ہے. کہا پھر وہ بندہ ہوتا دنیا میں ہے، ہوتا وہ بندہ ہے، مگر وہ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے رب ذوالجلال اس کو اپنا مظہر بنا دیتا ہے. پھر اس کے اوپر یہ وقت بھی آتا ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی دنیا کے اندر بیٹھ کر فرماتے ہیں، کہا میں پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی پہ رائے کے دانی کو دیکھتا ہوں. پھر یہ مقام، یہ مرتبہ اس بندہ مومن کو نصیب ہو جاتا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہا جب بندہ مومن کا یہ دل عرش الہی بن جاتا ہے، کہا پھر رب ذوالجلال اس کو کیا ٹائٹل دیتا ہے؟ کہا رب ذوالجلال کے جو صفاتی اسماء ہیں وہ اس بندے کا طواف کرتے ہیں. اور حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جتنے انعامات ایک اپنے خاص بندہ مومن پر، ایک اللہ والے پر، ایک اپنے ولی کے اوپر کیے ہوتے ہیں، کہ اگر وہ سارے کے سارے راز ظاہر کر دیے جائیں، کہ لوگ تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، مگر رب ذوالجلال کے یہ رازوں کے رازدان ہوتے ہیں، اس لیے ان کے جو کمالات ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ہمیشہ پردے ڈالے رکھتے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر یہ مقام ملتا ہے حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ واقعہ شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے لکھا، جس طرح سے پڑھا اسی طرح سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں، حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستام شہر کے اندر یوں گھٹنوں کے بل اس طرح سے بیٹھے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی ہوئی ہیں، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں اور آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں. لوگوں نے پوچھا بائی یزید یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں حاملین عرش سے پوچھ رہا ہوں، اے فرشتوں کیا رب تمہارے پاس ہے؟ آگے سے وہ مجھے کہتے ہیں تو ہم سے پوچھتا ہے، ہمارے پاس ہے. آسمانوں پہ مشہور ہے رب تو باجد بستامی کے پاس. سبحان اللہ. کہا رب ذوالجلال تو باجد بستامی کے پاس ہے. ماشاءاللہ. پھر یہ بندہ مومن کو عظمت اور یہ شان جو ہے وہ مل جاتی ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ اللہ والوں کا یہ جو دل ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں جو بھی اللہ والا ہوتا ہے، جس کا دل اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، پھر رب ذوالجلال کیا کرتا ہے کہ اپنی صفات کا اس کے اوپر اظہار فرما کر
रब्बे ज़ुल जलाल के सिफाती नाम उस बंदे का तवाफ करते हैं। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको यूं बयान किया, कहा कि जिस बंदा मोमिन का दिल खुदा का अर्श बन जाता है, फिर रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों को उनकी तरफ मुतवज्जे फरमा देता है। फिर आज देख लें, कोई आरिफ वाला से आया है, कोई लुटन से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, इसमें जो कमाल है, जो रब्बे ज़ुल जलाल का जमाल है, वो इस साहिबे दिल का जिंदा दिल है कि जिसकी तवज्जो रब ने मखलूक की इस साहिबे दिल की तरफ फरमा दी है। माशाअल्लाह। यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमों, आखिरी बात अर्ज करता हूं और गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। और ये अल्लाह वाले, इनके दो रुख होते हैं। कभी ये रब के इनामात की तरफ देखते हैं, फिर कभी कभी यूं भी ज़ार फरमाते हैं। हज़रत गौसे आज़म बगदाद शहर में कहते हैं, हवाएं मुझसे हुक्म लेती हैं, ए अब्दुल कादिर हम किधर का रुख करें। दरिया के पानी अब्दुल कादिर से इजाजत मांगते हैं, हम किधर का रुख करें। अब्दुल कादिर के पास कभी दिन आता है, कभी रात आती है, कभी चांद आता है, महीने आते हैं, अब्दुल कादिर की इजाजत से चलते हैं। और इसको और सादा अंदाज में पेश करूं जो हज़रत शेख अकबर अलैहिर्रहमा ने लिखा, और उसको सादा मिसाल देकर समझाऊंगा। जिस तरह से किसी भी सूबे का एक सेक्रेटेरिएट होता है, जो भी काम होता है, जो भी कानून पास होता है या जो भी आर्डर जारी होता है, वो उसकी इजाजत से होता है, फिर उसके इल्म में वो बात होती है, बिला तशबीह बिला मिसाल। ये जो अल्लाह वाले होते हैं, ये रब्बे ज़ुल जलाल की कायनात के मरकजी सेक्रेटेरिएट होते हैं। फिर वो मकाम मिलता है जो हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी दावा फरमाते हैं। लेकिन एक इनका दूसरा रुख होता है, कभी ये रब के इनामात को देखकर कभी कभी ये दावा फरमा देते हैं, मगर जब कभी अपने मन में झांकते हैं, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमा फरमाते हैं कि राती जारी करन, राती जारी कर कर रोवन, राती जारी कर कर रोवन, ते नींद अखी दी धोंदे, और फजरी वेले औगन हार कहांदे, हर थी नीने रहंदे। कहा फिर कभी कभी ये भी होता है जब ये अपने मन में झांकते हैं, फिर ये क्या कहते हैं, शेख सादी की जुबानी बताऊंगा। शेख सादी फरमाते, मैं एक दफ़ा रूत मार के जंगलों से गुजर रहा था, तो अचानक मुझे एक कुत्ते की आवाज आई। कहा मुझे कुत्ते की आवाज आई, मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुत्ता कोई नजर ना आया, एक झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी में गया, एक नूरानी चेहरे वाली हस्ती बैठी है। मैंने कहा अल्लाह वालो, मुझे ना इस झोंपड़ी में कोई कुत्ता नजर आ रहा है, ना कोई बाहर कुत्ता नजर आ रहा है, मगर कुत्ते की आवाज कहां से आई है। शेख सादी फरमाते, उसका जवाब सुनकर मैं कांपने लगा। वो फरमाने लगे, सादी मैंने सुना है वो रब कुत्तों पे बड़ा तरस खाता है। कहा आज मैं भी वो आवाज निकाल निकाल कर इस उम्मीद में निकाल रहा हूं, शायद इसी तरह से उस रब को मेरे ऊपर तरस आ जाए। कभी कभी ये हाल होता है। शेख सादी फरमाते हैं, मैं तवाफे काबा कर रहा हूं, एक शख्स तवाफे काबा के दौरान मैंने देखा कि गिलाफे काबा के अंदर लिपट कर कह रहा है, ऐ अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझको बेहिसाब बख्श देना, अगर तूने मुझे ना बख्शना हो क़यामत वाले दिन मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरा तो क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर सकूंगा। का बार बार ये इल्तिजाएं कर रहा है। शेख सादी फरमाते, मैंने जल्दी से तवाफ मुकम्मल किया। तवाफ मुकम्मल करके मैं उसके पास गया, उसको दिलासा देने लगा कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे मुसलमान भाई, ये रब की रहमत, रब के घर के अंदर तू खड़ा है, रब की रहमत से मायूस ना हो, तेरे जितने भी गुनाह हैं वो रब बख्श देगा, ऐसी इल्तिजाएं दोबारा ना करना। मगर बार बार रोकने के बावजूद शेख सादी कहते हैं, वो यही अर्ज कर रहे हैं, मालिक क़यामत वाले दिन अगर मुझे तूने ना बख्शना हो, मुझे अंधा करके उठाना, तेरा तो क्या तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर सकूंगा। शेख सादी फरमाते हैं, मैं सोच में पड़ गया, आखिर ये कितना गुनाहगार बंदा होगा जिसकी ये आवाज़ें हैं, जिसकी ये इल्तिजाएं हैं। कहा जब मैंने उसके चेहरे से गिलाफे काबा उठाया, का गश खाकर बेहोश हो गया,
کئی گھنٹوں بعد جب ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا سعدی کیا ہوا؟ کہا وہ جو اس قدر التجائیں تڑپ تڑپ کے کر رہا تھا، کہا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ وقت کا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کبھی ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وقت آخر آتا ہے، حضرت جنید بغدادی جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ کہا جنید جب میرا وصال ہو جائے، کہا مجھے بغداد کی گلیوں میں ایک تو دفن نہ کرنا، بغداد کے قبرستانوں میں دفن نہ کرنا، دوسرے نمبر پر میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، تیسرے نمبر پر کسی کو چہرہ نہ دکھانا۔ حضرت جنید بغدادی عرض کرنے لگے حضرت ایسا حکم کیوں؟ کہا اس لیے میں تجھے روک رہا ہوں، مجھے بغداد کی گلیوں میں دفن نہ کرنا۔ کہا بغداد کی مقدس دھرتی ہے، بغداد کی مقدس مٹی ہے، شاید میرے عملوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے اپنا اندر قبول ہی نہ کرے اور مجھے نکال کر باہر پھینک دے۔ اور کہا رات کے وقت میرا جنازہ اس لیے اٹھانا کہ کوئی بندہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ کہا سری سکتی کا چہرہ اس قابل ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے؟ مقام ان کا کیا ہے کہ جن کی محبت سے رب جنت تقسیم فرماتا ہے، جن کی محبت سے رب ذوالجلال دلوں کے زنگ دور کرتا ہے، مگر جب وہ اپنے من کے اندر نظر دوڑاتے ہیں پھر اس قدر وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنتے ہیں کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان اللہ والوں کے صدقے سے ہمیں بھی ان راہوں کا مسافر بنائے، ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمارے دل کے اندر بھی وہ صفات عالیہ پیدا فرمائے اور ان کو اس مقام تک پہنچائے کہ ہم کم از کم اس کے بندوں کی گرد راہ کو تو جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف نظامی صاحب خیالات قدسہ کا اظہار فرمائے۔